अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ़दर हयात की एक और क्राइम स्टोरी जिसका नाम है आसमानी जोड़ा। उस रोज़ सूरज गोया सवा नेज़े पर उतर आया था। चारों तरफ चिलचिलाती हुई धूप फैली थी। दिन के आगाज़ ही से आसमान ने आग बरसाना शुरू कर दी थी। ज़मीन तप कर तांबा बन चुकी थी। हवा भी सुबह से बंद थी। हब्स और घुटन ने हर सी रूह का नाक में दम कर रखा था। आज मैं खासी देर से थाने पहुंचा था। गुज़श्ता 2 रोज़ से मेरी बड़ी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी। मौसमी बुखार ने उसे अपने शिकंजे में जकड़ रखा था। ताख़ीर से ड्यूटी पर पहुंचने का सबब भी यही था। मैंने जिस वक्त थाने में कदम रखा घड़ी 11 बजा रही थी। थाने का पूरा अमला हाजिर था और अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में मसरूफ़ था। मैं पसीने में शराबोर अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर के बाद एक कांस्टेबल ने मटके में से ठंडे पानी का एक गिलास लाकर मेरी मेज़ पर रख दिया। फिर जाने से पहले छत वाले पंखे की रफ्तार बढ़ा दी और बाहर निकल गया। मैंने नीम दराज होकर कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली और आंखें बंद कर ली। अभी पूरी तरह पसीना खुश्क भी नहीं हो पाया था कि हवलदार करमदाद ने अंदर आकर इत्तला दी, मलिक साहब, उधर साथ वाले मोहल्ले में एक औरत जल कर मर गई है। ये कब की बात है? मैं संभल कर बैठ गया। हमें थोड़ी देर पहले पता चला है जनाब। इत्तला देने वाला बंदा बाहर बरामदे में बैठा है। कोई कार्रवाई हुई है? बस आपका इंतज़ार था जनाब। मैंने बाहर बैठे हुए बंदे को अंदर बुला लिया। वो 30-32 साल का एक स्यारू शख्स था। उसने अपना नाम सजावल बताया। आग उसके पड़ोस वाले घर में लगी थी। मैंने उससे 2-4 ज़रूरी सवालात किए और हवलदार करमदाद को साथ लेकर वकूए पर पहुंच गया। आग घर के बावर्ची खाने में लगी थी और जल मरने वाली औरत का नाम राहत था। उस वक्त तक मोहल्ले वालों ने आग पर काबू पा लिया था और राहत की सोख्ता लाश घर के सहन में चादर से ढकी रखी थी। मैंने चादर उठाकर देखा तो एक झुरझुरी लेकर रह गया। मतवफ़िया राहत का पूरा बदन सीख कबाब की तरह भुन चुका था। ख़ास तौर पर उसके चेहरे की बुरी हालत थी। वो इस कदर मसख हो चुका था कि देखकर खौफ आता था। मैंने लाश को ढक दिया और घूम फिर कर मकान का जायज़ा लेने लगा। वो 5 मरले यानी तकरीबन 100 गज़ पर बना हुआ एक दरमियाने दर्जे का मकान था। मकान के पिछले हिस्से में 12 × 10 के 2 एक जैसे कमरे बने हुए थे। उन कमरों के आगे 8 फुट का बरामदा था। फिर कच्चा सहन था। सहन की मग़रबी दीवार के साथ एक कतार में बावर्ची खाना, बाथरूम और लेटरीन बने हुए थे। सहन की मशरकी दीवार के साथ अनार और अमरूद के 2 पेड़ लगे हुए थे। मकान के अगले हिस्से में बैठक नुमा एक बड़ा कमरा था और उसके साथ ही डेवड़ी बनी हुई थी। मकान का रुख जनूब की जानिब था। आग को सबसे पहले सजावल ही ने देखा था। वो राहत का हमसाया था और वकूए के वक्त वो अपने घर की छत पर मौजूद था। सजावल एक आंख से काना था। उसने बहुत से कबूतर पाल रखे थे और दिन का बेशतर वक्त वो छत पर ही गुजारता था। उसने बताया, मैं हस्बे मामूल अपने कबूतरों को दाना डाल रहा था कि साथ वाले घर से मुझे धुआं उठता नज़र आया। पहले तो मैंने इस तरफ कोई तवज्जो ना दी, लेकिन जब वो धुआं बादलों की शक्ल इख्तियार करता गया तो मैंने मजबूरन अपनी छत के किनारे पर जाकर दूसरे सहन में झांका और मैं सकते में रह गया। पूरा बावर्ची खाना आग की लपेट में था। मैंने नीचे गली में आकर वहाँ मौजूद लोगों को सूरत हाल से आगाह किया। घर का बैरूनी दरवाज़ा खुला हुआ था। कई अफराद एक साथ घर में दाखिल हुए। मैं भी उनमें शामिल था। बड़ी मुश्किलों से हमने आग पर काबू पाया। बावर्ची खाने का दरवाज़ा बाहर से बंद था। हमने उसे तोड़कर राहत की जली हुई लाश को बाहर निकाला। फिर मैं आपको इत्तला देने थाने रवाना हो गया। सजावल ने मुख्तसर बयान में कई सनसनीखेज़ इंकिशाफात किए थे। मैं बैक वक्त कई जावियों से सोच रहा था। ये ना तो इत्तेफाकिया आतिश ज़दगी का वाक़या था और ना ही ख़ुदकुशी का केस दिखाई देता था। अगर इत्तेफाक से आग लगी होती तो राहत खामोशी से जान ना दे देती। ऐसी सूरत में इंसान चीखो पुकार करता है। वो ख़ुद को आग से बचाने के लिए भाग दौड़ करता है। दूसरा इम्कान,
خودکشی کا ہو سکتا ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر واقعی راحت نے خودکشی کے ارادے سے خود کو سپرد آتش کیا تھا تو پھر باورچی خانے کا دروازہ باہر سے بند کیسے ہو گیا؟ سجاول اور دیگر محلے والوں نے مجھے بتایا کہ باورچی خانے کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ یہ اتفاقی حادثے یا خودکشی سے زیادہ مجھے قتل کا کیس نظر آ رہا تھا۔ میں نے جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا اور ابتدائی کارروائی نمٹانے کے بعد موقع پر موجود افراد کے بیانات کا سلسلہ شروع کیا۔ ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جس وقت باورچی خانہ آگ کی لپیٹ میں تھا اس وقت متوفیہ راحت کے سوا گھر میں اور کوئی فرد موجود نہیں تھا۔ میری نظر میں موقع کے گواہوں میں سجاول سب سے زیادہ اہم تھا۔ میں نے اس کا بیان بعد میں لینے کا فیصلہ کیا۔ صحن میں انسانی گوشت کی سرانڈ پھیلی ہوئی تھی، وہاں پر کھڑے رہنا محال ہو رہا تھا۔ میں نے ناک پر رومال رکھ لیا اور بیٹھک میں آ بیٹھا، پھر بیانات لینے لگا۔ بیشتر افراد کا بیان ملتا جلتا تھا، جس میں میرے لیے کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ان کے بیان کے مطابق اس گھر میں صرف 3 افراد رہتے تھے: راحت، اس کی بوڑھی ساس اور کرایہ دار ماسٹر یونس۔ راحت کی ساس فضل بی بی نے ماسٹر یونس کو اپنے گھر کی بیٹھک کرائے پر دے رکھی تھی، جو وانڈو کا رہنے والا تھا اور یہاں کپڑے کے کارخانے میں ملازمت کرتا تھا۔ راحت کا شوہر سکندر علی گزشتہ 3 سال سے نوکری کے سلسلے میں مڈل ایسٹ میں مقیم تھا۔ وہ شادی کے 2 ماہ بعد ہی بیرون ملک چلا گیا تھا اور ابھی 2 روز پیشتر ہی واپس وطن لوٹا تھا۔ معمر فضل بی بی اور اس کے بیٹے سکندر علی کی غیر موجودگی کے بارے میں کسی نے کوئی یقینی بات نہیں بتائی، تاہم ایک شخص نے خیال ظاہر کیا تھا کہ ممکن ہے سکندر اپنی بوڑھی ماں کو اسپتال لے گیا ہو۔ فضل بی بی کو آنکھوں کی تکلیف تھی۔ اس کے بعد میں نے سجاول کو اندر بلا لیا۔ سجاول، جانتے ہوئے حقائق کو چھپانے اور غلط بیانی کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے؟ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا سرکار۔ تم نے جو بیان دیا ہے اس میں کتنے فیصد سچ ہے؟ 101% سچ ہے جناب۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ راحت آج گھر میں اکیلی تھی؟ نہیں سرکار، میں دوسروں کے معاملات میں دخل نہیں دیتا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ راحت کا گھر والا سکندر علی کچھ دن پہلے ہی گھر آیا ہے۔ آہو جی، وہ پچھلی جمعرات کو ہی آیا ہے۔ سکندر علی کیسا شخص ہے؟ آپ کا کیا مطلب ہے جناب؟ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، سکندر 3 سال کے بعد واپس گھر آیا ہے۔ اس سے پہلے بھی تو وہ یہیں رہتا تھا۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم عرصہ دراز سے اس محلے میں رہ رہے ہو۔ بیرون ملک جانے سے پہلے تمہارا سکندر سے خاصا میل جول رہا ہوگا۔ آخر وہ تمہارا پڑوسی ہے، تم نے اسے کیسا پایا ہے؟ ٹھیک ٹھاک بندہ ہے جناب، اپنا پرانا یار ہے۔ پھر تو تمہیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ آج وہ کدھر گیا ہے؟ نہیں سرکار، سکندر علی میرے بیدار ہونے سے پہلے ہی کہیں نکل گیا تھا۔ آج میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ہاں، یاد آیا، کل وہ کہہ رہا تھا کہ اماں کو آنکھوں کے اسپتال لے کے جانا ہے۔ ہو سکتا ہے جی وہ ادھر چلا گیا ہو۔ سجاول، تم سکندر علی کے پڑوسی ہو، تمہارے گھر کی دیوار اس کے گھر کی دیوار سے ملی ہوئی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ دیوار اتنی اونچی بھی نہیں ہے۔ پھر تم کبوتروں کے چکر میں دن بھر چھت پر چکراتے بھی رہتے ہو۔ تمہاری تو اس گھر کے معاملات پر گہری نظر ہوگی۔ توبہ جی توبہ، سرکار گناہگار نہ کرے، میں اپنے یار کے گھر پر نظر کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اوئے توبہ کے گھوڑے، حوالدار نے اسے ایک جھٹکا دیا۔ ملک صاحب کی بات کا ایسا ویسا مطلب مت نکالو، وہ غلط نظر کی بات نہیں کر رہے۔ میں تو یہی مطلب سمجھا تھا مائی باپ۔ تم سکندر علی کو اپنا دوست کہہ رہے ہو، اس رشتے سے مرنے والی تمہاری بھرجائی ہوئی۔ کوئی بھرجائی پر بھی غلط نظر رکھتا ہے بھلا؟ معاف کر دیں سرکار، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ ویسے آپ فکر نہ کریں، میں نے اپنے یار کی غیر حاضری میں اس کے گھر کا پورا خیال رکھا ہے اور آتے ہی سکندر علی کو سب کچھ بتا بھی دیا ہے۔ اوئے کیا بچارتے ڈال رہے ہو؟ کھل کر بتاؤ، کیا سب کچھ بتا دیا تم نے سکندر کو؟ وہ جی، دوست کی عزت کا سوال ہے۔ سجاول، ساری بات سچ سچ بتا دو ورنہ میں سختی سے پیش آؤں گا۔ ملک صاحب، اسے تھانے لے چلیں، یہ شرافت کی زبان نہیں سمجھے گا۔ حوالدار نے اسے ایک دھکا دیتے ہوئے کہا۔ جناب، آپ خواہ مخواہ غصہ کیوں دکھا رہے ہیں؟ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ جرم تھانے جا کر معلوم ہو جائے گا۔ چلو آگے چلو۔ وہ گھکیانے لگا، سرکار میں خطاوار نہیں ہوں، میں نے تو دوست کے بھلے کے لیے ساری بات بتائی تھی، وہی بات تو ہم بھی تم سے پوچھ رہے ہیں۔
ٹھیک ہے سرکار، پر آپ سکندر کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ اوئے، ہم تیری بیبے کے نوکر ہیں؟ حوالدار نے اسے ایک تمانچہ رسید کرتے ہوئے کہا۔ سیدھی طرح بیان لکھوا، نہیں تو تھانے چل۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، ہم سکندر علی کو کچھ نہیں بتائیں گے، ساری بات پردے میں رہے گی۔ میرے حوصلہ دلانے پر اس نے کہنا شروع کیا، تھانے دار صاحب، میں نے کئی بار خالہ فضل بی بی سے کہا تھا کہ وہ ماسٹر یونس کو گھر میں نہ رکھے، وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ میں نے بارہا محسوس کیا تھا کہ وہ راحت کو بڑی مشکوک نظروں سے دیکھتا تھا، لیکن خالہ نے میری کسی بات پر دھیان نہیں دیا۔ رفتہ رفتہ میں نے بھی کہنا چھوڑ دیا، تاہم میں نے معاملات پر گہری نظر رکھی۔ میرا یار ملک سے باہر پردیس میں تھا اور اس کے گھر میں کوئی اور ہی کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ بھرجائی راحت بھی ماسٹر یونس کی طرف مائل ہوتی جا رہی ہے۔ میں اندر ہی اندر کڑتا رہتا تھا مگر بے بس تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ خالہ میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ میں انتظار کے سوا کیا کر سکتا تھا، سو میں سکندر کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ براہ راست ماسٹر یونس سے بات کروں، مگر پھر ہمت نہ ہوئی۔ خالہ پوری طرح اس کی طرفداری کرتی تھی۔ ماسٹر یونس نے اسے پوری طرح اپنا گرویدہ بنا رکھا تھا، وہ اس کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ تمہارا مطلب ہے سکندر کی ماں بھی راحت اور یونس کے تعلقات سے واقف تھی اور جان بوجھ کر انہیں موقع دے رہی تھی؟ نہیں جناب، یہ بات نہیں تھی۔ اس کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس چار دیواری میں کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تمہارا فرض بنتا تھا کہ اپنے دوست کی ماں کو صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کرتے۔ میں نے پوری کوشش کی تھی جناب، مگر الٹا اس نے مجھے جھڑک دیا تھا اور سختی سے تنبیہ کی تھی کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں اور دوسروں کی ٹو میں نہ رہوں۔ پھر تم نے کیا کیا؟ مجھے سکندر علی کا انتظار تھا۔ جیسے ہی سکندر علی واپس آیا، میں نے اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اس کا رد عمل کیا تھا؟ وہ میری بات سنتی مشتعل ہو گیا تھا، مگر میں نے جب اسے تفصیل بتائی تو بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ دراصل سکندر ماسٹر یونس سے واقف نہیں تھا۔ اس کے بیرون ملک جانے کے بعد وہ کرایہ دار کی حیثیت سے یہاں آیا تھا۔ میں نے سوچا اگر سجاول غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا تو پھر یہ بات ضروری تھی کہ سکندر اپنی بیوی سے اس سلسلے میں استفسار کرتا، اور اگر واقعی راحت کا ماسٹر یونس سے کوئی تعلق تھا تو پھر ہنگامہ ہونا ضروری تھا۔ اس کے بعد سکندر نے تم سے اس سلسلے میں کوئی بات کی تھی؟ نہیں جناب، وہ کچھ بجھ سا گیا تھا۔ گزشتہ رات دونوں میاں بیوی میں خاصا جھگڑا بھی ہوا تھا۔ تمہیں ان کے جھگڑے کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ تم تو کہہ رہے تھے آج تمہاری سکندر سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا جناب، اس بارے میں میری سکندر سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ تو میں نے رات ان کے جھگڑے کی آوازیں سنی تھی، اس کی بات میں وزن تھا۔ ان دونوں کے گھروں کی درمیانی دیوار اتنی نیچی تھی کہ ادھر ادھر کی باتیں بآسانی سنی جا سکتی تھیں، اور پھر جھگڑے کی صورت میں تو اس بات کے امکانات کچھ زیادہ ہی تھے۔ تم بتا سکتے ہو کہ وہ کس بات پر جھگڑ رہے تھے؟ نہیں جناب، میں کوئی یقینی بات تو نہیں کر سکتا، مگر میرا خیال ہے کہ غیرت مند مرد کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے نا جی، کہ اس کی بیوی۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ میں بخوبی سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ماسٹر یونس کون سے کارخانے میں کام کرتا ہے؟ اس نے ایک ٹیکسٹائل مل کا نام بتایا۔ اسے ماسٹر کیوں کہتے ہیں؟ کیا وہ کسی اسکول میں پڑھاتا ہے؟ یونس کسی اسکول میں نہیں پڑھاتا، بلکہ وہ کارخانے میں تانا ماسٹر ہے، اس وجہ سے لوگ اسے ماسٹر یونس کہتے ہیں۔ میں نے اچانک سوال کیا، سجاول ذرا سوچ کر بتاؤ، راحت کو کس نے قتل کیا ہے؟ جی قتل؟ ہاں قتل، راحت کو قتل کیا گیا ہے، اور تم مجھے بتاؤ کہ ایسا کون کر سکتا ہے؟ میں کیا بتا سکتا ہوں جناب، میں کچھ نہیں جانتا۔ تم بہت کچھ جانتے ہو۔ تم نے مجھے بتایا کہ جب تم لوگ راحت کے گھر میں داخل ہوئے تو باورچی خانے کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ جی، میں تو خود حیران تھا کہ کنڈی باہر سے کیسے لگ گئی۔ راحت گھر میں اکیلی تھی، وہ باورچی خانے میں بند ہو کر باہر سے کنڈی نہیں لگا سکتی۔ یقیناً اسے اندر بند کیا گیا تھا، اور وہ بھی موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد، ورنہ اگر وہ زندہ ہوتی اور اس کے کپڑوں میں آگ بھڑک جاتی تو وہ چیختی چلاتی اپنی جان بچانے کی کوشش کرتی۔ کیا تم نے اس کے چیخنے کی آواز سنی تھی؟ نہیں جناب، میں نے تو ایسی کوئی آواز نہیں سنی۔ تم سن بھی نہیں سکتے تھے۔ تم تو کیا، کوئی بھی نہیں سن سکتا تھا۔ وہ اس قابل ہی کہاں تھی کہ چیختی چلاتی؟ اسے پہلے ہی موت کی نیند سلا دیا گیا تھا۔
پھر باورچی خانے میں ڈال کر اس پر مٹی کا تیل چھڑکا گیا۔ باورچی خانے کے لکڑی کے دروازے پر بھی تیل چھڑکا گیا، پھر اندر موجود دوسری اشیاء پر بھی تیل ڈالا گیا۔ اس کے بعد راحت کی لاش کو آگ لگا کر دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ قاتل سے اتنی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں کہ ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ راحت نے نہ تو خودکشی کی ہے اور نہ ہی وہ اتفاقی حادثے کا شکار ہوئی ہے، بلکہ اسے دیدہ دانستہ قتل کیا گیا ہے۔ میں نے ایک لمحے کو رک کر سجاول کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے چہرے پر خوف کے گہرے سائے لہرا رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا ہے۔ میں نے گھمبیر لہجے میں کہا، قاتل جو کوئی بھی ہے، اس کا تعلق اسی گھر سے، یا پھر کوئی ایسا شخص جو بآسانی اس گھر میں آ جا سکتا ہو۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ مائی باپ، مجھے کچھ پتہ نہیں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ ہم نے کب کہا ہے کہ قتل تم نے کیا ہے؟ حوالدار نے اسے ایک جھانپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، تم اس شخص کی نشاندہی کرو گے۔ وہ باقاعدہ رونے لگا۔ مجھے معاف کر دیں جناب، میں بھی کتنا جھلا ہوں کہ فوراً اطلاع دینے تھانے جا پہنچا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، تھانے کچہری سے دور ہی رہنا چاہیے۔ میری شامت آئی تھی کہ نیکی سوجی، اب پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی اس مصیبت سے۔ اسے ہتھ کڑی لگا لو، میں نے حوالدار سے کہا۔ وہ زار و قطار رونے لگا، تاہم حوالدار کے 2-4 تھپڑ کھانے کے بعد اس نے گرفتاری دے دی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر اس نے قتل نہیں بھی کیا تو اس قتل کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتا تھا۔ اتنی دیر میں پتہ چلا کہ سکندر علی اور اس کی والدہ واپس آ گئے۔ انہیں گھر پہنچنے سے پہلے ہی اس سانحے کی اطلاع مل چکی تھی۔ انہوں نے آتے ہی واویلا شروع کر دیا۔ سکندر علی کی حالت خاصی خراب ہو رہی تھی۔ فضل بی بی تو باقاعدہ رو رہی تھی۔ ان کی حالت ذرا سنبھلی تو میں نے باری باری ان کا بیان قلم بند کیا۔ دونوں کا بیان تقریباً ایک جیسا تھا۔ وہ دونوں آج صبح تقریباً 7 بجے گھر سے نکلے تھے۔ سکندر علی اپنی ماں فضل بی بی کو آنکھوں کے اسپتال لے گیا تھا اور ابھی ابھی وہ دونوں واپس آئے تھے۔ راحت کو پیش آنے والے حادثے کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ میں نے سکندر علی کو کمرے سے باہر نکال دیا اور تنہائی میں فضل بی بی سے سوالات کرنے لگا۔ فضل بی بی، مجھے پتہ چلا ہے تم نے اپنے بیٹے کی غیر موجودگی میں اپنے گھر کی بیٹھک کسی کو کرائے پر دے رکھی تھی؟ جی ہاں جناب، ماسٹر یونس میرا کرایہ دار ہے۔ وہ اس وقت کہاں ہے؟ صبح تو کارخانے گیا تھا، وہیں ہوگا۔ اس کے کارخانے کا نام کیا ہے؟ فضل بی بی کے جواب نے سجاول کے بیان کی تصدیق کر دی۔ وہ چھٹی کے بعد کب تک گھر آ جاتا ہے؟ عام طور پر 5 بجے تک آ جاتا ہے، پر آج نہیں آئے گا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ آج ہفتے کا دن ہے، کل اتوار کی چھٹی ہے۔ ہفتے کے روز وہ کارخانے سے چھٹی کرنے کے بعد سیدھا اپنے پنڈ چلا جاتا ہے۔ چھٹی کا دن وہ وہیں گزارتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ کل شام تک یہاں آئے گا؟ نہیں جناب، کل نہیں آئے گا۔ وہ سوموار کو وہنڈو سے سیدھا کارخانے چلا جاتا ہے۔ یہاں تو اب وہ پرسوں شام کو ہی آئے گا۔ فضل بی بی، اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، جب آج صبح تم اپنے بیٹے کے ساتھ گھر سے روانہ ہوئی تھی تو اس وقت ماسٹر یونس گھر ہی میں تھا یا کارخانے جا چکا تھا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے جناب، وہ ہمارے نکلنے سے کچھ دیر پہلے ہی چلا گیا تھا۔ تم آنکھوں کے کون سے اسپتال گئی تھیں؟ سکندر علی مجھے ڈسکا لے گیا تھا، چیمہ کے اسپتال۔ راحت کا تمہارے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ میرا مطلب ہے تم دونوں کی آپس میں کوئی ناراضگی تو نہیں تھی؟ نہیں جی، اللہ معاف کرے، میں تو اسے اپنی بیٹی سمجھتی تھی۔ وہ بھی میری بہت عزت کرتی تھی۔ ہمارے درمیان آج تک کوئی معمولی سا جھگڑا بھی نہیں ہوا۔ فضل بی بی، جن لوگوں نے موقع پر پہنچ کر راحت کو باورچی خانے سے نکالا ہے، ان کا بیان ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے تو باورچی خانے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ کسی نے اسے باہر سے بند کر دیا تھا۔ تمہارے خیال میں ایسا کون کر سکتا ہے؟ یہ تو عجیب بات بتائی آپ نے۔ اس نے الٹا سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ فضل بی بی، یہ بات عجیب ہی نہیں، بہت تشویشناک بھی ہے۔ تمہاری بہو کو قتل کیا گیا ہے اور قاتل تک تم ہماری رہنمائی کرو گی۔ میری تو مت ماری گئی ہے، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ راحت کو بھلا کوئی کیوں قتل کرے گا؟ ابھی صبح تو میں اسے بھلی چنگی چھوڑ کر گئی ہوں۔ پھر وہ 2 ہتھڑ سینے پر مار کر دہائی دینے والے انداز میں بولی، ہائے وے میرے ربا، یہ کیا ہو گیا؟ میری جوان جہان بہو، میری بچی۔ دیکھو فضل بی بی،
مجھے تم سے ہمدردی ہے، مگر ہم بھی مجبور ہیں، آخر قانونی تقاضے بھی تو پورے کرنا ہے نا، پوچھ پریت تو کرنا ہی پڑتی ہے۔ پوچھیں جی پوچھیں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے دانستہ نرم لیچہ اختیار کیا تھا تاکہ اسے بہلا پھسلا کر کوئی کام کی بات اگلوا سکوں۔ سکندر علی اور اس کی ماں کی ذات ابھی تک شک سے پاک نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، فضل بی بی، تمہارا کرایہ دار کیسا آدمی ہے؟ ماسٹر یونس بڑا بیبا بندہ ہے جناب۔ وہ کتنے عرصے سے تمہارے ساتھ رہ رہا ہے؟ کوئی 2 سال ہو گئے۔ ان 2 سالوں میں تمہیں اس سے کوئی شکایت نہیں ہوئی؟ بالکل نہیں جناب، وہ تو بالکل گھر کے ایک فرد کی طرح ہے، اس نے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ فضل بی بی، تم ایک جوان عورت کے ساتھ اس گھر میں اکیلی رہ رہی تھی، ایسی صورت میں کسی انجان چھڑے چھانٹ مرد کو کرایہ دار بنا لینا بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ کیا تمہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ سکندر علی اس بات کو ناپسند بھی کر سکتا ہے؟ لو دسو جی، آپ بھی کیسی الٹی باتیں کرتے ہیں تھانے دار صاحب۔ ہم عزت دار لوگ ہیں اور اپنے اچھے برے کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ پھر سکندر علی کو مجھ سے باہر تھوڑا ہی ہے، وہ مجھ پر پورا بھروسہ کرتا ہے، وہ میری کسی بات کو ناپسند کیوں کرے گا؟ تمہیں اگر اپنے اچھے برے کا خیال ہوتا تو… وہ جلدی سے بولی، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ صاف صاف بات کریں۔ صاف بات تو یہ ہے بی بی کہ اس گھر میں ایک قتل ہوا ہے اور قاتل کوئی باہر کا آدمی نہیں ہے۔ آپ یہ بار بار قتل کا کیا ذکر کر رہے ہیں؟ گھر کا کوئی آدمی راحت کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ وہ تو گھر میں اکیلی تھی۔ اس نے خود کو باورچی خانے میں اس طرح بند کیا کہ جادو کے زور سے دروازے کی کنڈی بھی لگا لی۔ پھر اس نے خود کو آگ لگائی اور بڑے آرام اور سکون سے جان دے دی۔ کوئی بڑے سے بڑا بے وقوف بھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتا۔ تم کیا کہتی ہو؟ ایسا ہونا ممکن ہے؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں جناب، ہم تو صبح کے گئے، ابھی آپ کے سامنے ہی واپس آئے ہیں۔ تمہاری غیر موجودگی میں بھی تو اس گھر میں کوئی آ سکتا ہے۔ پر کون آئے گا جی؟ کس کو راحت سے دشمنی ہے؟ ماسٹر یونس کو تو کوئی آنے سے نہیں روک سکتا، وہ دن میں کبھی گھر نہیں آتا جی، دوپہر کا کھانا وہ کارخانے میں ہی کھاتا ہے۔ یہ بات ناممکن تو نہیں کہ آج وہ خلاف معمول آ گیا ہو، پر ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ فضل بی بی، مجھے پتہ ہے کہ تمہارا کرایہ دار ماسٹر یونس چھپ چھپ کر راحت سے ملتا رہتا تھا۔ آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ سوال نہ کرو، میری بات کا جواب دو۔ راحت اور یونس کے درمیان کیا کھچڑی پک رہی تھی؟ کسی نے آپ کے کان بھرے ہیں اور وہ اس مردود کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کون مردود؟ ٹوٹ پینا مر جانا کانا سور، اللہ کرے کسی کی آئی سے مرے، اس کانے دجال نے تو حد مکا دی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ سجاول کی طرف ہے۔ اس کے لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ سجاول کی طرف سے خوب بھری بیٹھی ہے۔ تم کس کو سلواتیں سنا رہی ہو فضل بی بی؟ جس شیطان نے آپ کو غلط سلط پٹیاں پڑھائی ہیں، اسی خبیث نے میری راحت کو بدنام کیا ہے۔ کسی کا نام بھی لوگی یا یوں ہی اپنی زبان گندی کرتی رہو گی؟ آپ نے ٹھیک کہا ہے تھانے دار صاحب، اس کا نام لینے سے واقعی زبان گندی ہو جائے گی۔ اس نے تو راحت کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، آتے ہی سکندر کے کان بھر دیے۔ وہ تو بھلا ہو میرے لال کا کہ اس نے میرے سمجھانے پر عقل سے کام لیا اور بات اس کی سمجھ میں آ گئی، ورنہ تو وہ کل رات ہی راحت کو فارغ کر دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ کمینہ خود کو سکندر کا دوست کہتا ہے اور دوست کا گھر اجاڑتے ہوئے اسے ذرا بھی شرم نہیں آئی۔ کڑی سے کڑی مل رہی تھی اور بات آگے بڑھ رہی تھی۔ سجاول کی شخصیت کا ایک نیا پہلو میرے سامنے آ رہا تھا۔ میں نے فضل بی بی سے پوچھا، سجاول کو آخر راحت سے ایسی کون سی دشمنی ہے جو وہ ایسی حرکتیں کرتا پھر رہا ہے؟ راحت نے اس کے منہ پر تھوک دیا تھا۔ بات کیا ہوئی تھی؟ بات کیا ہونی تھی جی؟ جس عورت کا سائیں سر پر نہ ہو، سجاول جیسے آوارہ بدماش لچے لفنگے اسے گھیرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ اس خبیث نے بھی ایسی کوشش کی تھی، پر میری شیر جیسی دھی نے اسے منہ توڑ جواب دیا تھا۔ کیا سجاول نے راحت سے کوئی بدتمیزی کی تھی؟ وہ تو ہے ہی ذلیل آدمی، اس سے کسی اچھی بات کی توقع بھلا کیا کی جا سکتی ہے؟ وہ گاہے بگاہے راحت سے چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا تھا۔ راحت اس کی حرکتوں سے مجھے آگاہ کرتی رہی۔ میں نے اپنے طور پر اس کانے سور کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ بدذات سمجھنے کی بجائے ڈھٹائی پر اتر آیا۔ ایک روز وہ راحت کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے راحت کو کہہ رکھا تھا کہ کسی موقع پر اس کی حوصلہ افزائی نہ کرے بلکہ بری طرح دھتکار دے۔ ہٹ جا میرے راستے سے، راحت نے غصے سے کہا۔ کیسے ہٹ جاؤں؟ دل تم پر بے ایمان ہو گیا ہے۔
ایک بار سینے سے لگ جاؤ پھر ہٹ جاؤں گا تمہارے راستے سے۔ تمہیں شرم نہیں آتی پرائی عورتوں کو چھیڑتے ہوئے؟ جب تمہیں کوئی شرم و حیا نہیں ہے تو میں تو پھر مر دوں۔ ایسی مردانگی پر ڈوب مرو۔ مجھے غصہ دلانے کی کوشش نہ کرو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ واقعی تم سے برا بندہ میں نے آج تک دیکھا بھی نہیں۔ آخر تمہیں مجھ میں کیا کمی نظر آتی ہے؟ مجھ سے زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کرو ورنہ ابھی کھپ ڈال کر پورا محلہ اکٹھا کر لوں گی۔ ماسٹر یونس میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے؟ راحت کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تھا فوراً سجاول کے منہ پر تھوک دیا اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتا راحت وہاں سے چلی آئی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن وہ تو راحت کا پکا دشمن بن گیا۔ مجھے تو لگتا ہے وہ ایک لمحے کے توقف کے بعد بولی، کہیں اسی شیطان کی اولاد نے تو کوئی اوچھا وار نہیں کر دیا؟ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے تم سے پوچھا بھی تھا کہ راحت کی کسی سے کوئی دشمنی تو نہیں تھی۔ پریشانی میں میرا اس طرف دھیان نہیں گیا تھا جناب۔ آپ نے اس کا ذکر کیا ہے تو مجھے خیال آیا ہے۔ فضل بی بی نے جو اندیشہ ظاہر کیا تھا اس کے پیش نظر سجاول کی ذات مشکوک ہو چکی تھی۔ البتہ متوفی کے شوہر سکندر علی اور فضل بی بی کے کرایہ دار ماسٹر یونس کو بھی شک سے بالاتر نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میں نے جلدی سے حوالدار کو ہدایت کی کہ وہ سجاول کو لے کر تھانے چلا جائے اور اسے حوالات میں بند کر دے۔ باقی باتیں اس سے تھانے میں ہی ہوں گی۔ میں نے اسے تاکید کر دی تھی کہ 2 کانسٹیبلوں کو یہاں بھیج دے۔ حوالدار کے جانے کے بعد میں نے محلے کے ہی ایک معتبر آدمی کو ماسٹر یونس کے کارخانے کا پتہ سمجھا کر کہا کہ وہ فوراً اسے بلا لائے۔ ساتھ ہی میں نے اسے خصوصی طور پر ہدایت دے دی تھی کہ اسے راحت والے واقعے کے بارے میں کچھ نہ بتائے، بلکہ اگر وہ پوچھے تو صرف یہ کہے کہ فضل بی بی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ وہ آدمی فوراً وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میں اندر بیٹھک میں آ گیا اور فضل بی بی سے پوچھا، تم نے بتایا کہ سجاول نے راحت اور ماسٹر یونس کے بارے میں کچھ الٹی سیدھی باتیں سکندر کو بھی بتائی تھیں، جنہیں سن کر وہ بہت برہم ہو گیا تھا۔ بعد ازاں وہ تمہارے سمجھانے پر ٹھنڈا ہوا تھا۔ جی ہاں، ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ کل رات دونوں میاں بیوی کے درمیان اچھا خاصا جھگڑا بھی ہوا تھا۔ وہ گڑبڑا کر بولی، میں نے آپ کو بتایا ہے نا جی، سکندر سجاول کی باتوں میں آ گیا تھا، پر میں نے بعد میں سب ٹھیک ٹھاک کر لیا تھا۔ میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ سکندر نے تیش کے عالم میں راحت کو قتل کی دھمکی بھی دی تھی۔ وہ اس وقت بہت غصے میں تھا۔ وہ بیٹے کی طرفداری کرتے ہوئے بولی، میرا تیر نشانے پر لگا تھا۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، یعنی سکندر نے واقعی قتل کی دھمکی دی تھی؟ وہ جلدی سے بولی، اس سودائی کو رب جانے کیا ہو گیا تھا کہ سکندر کے سامنے بالکل ہی وہ گونگی بہری بن گئی۔ وہ اس سے سوال پر سوال کر رہا تھا پر اس نے تو چپ شا کا روزہ رکھ لیا تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ سجاول کے کرتوت کھول کھول کر اپنے خاوند کو بتا دیتی، مگر اس سے تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ راحت کی خاموشی سے سکندر نے یہی مطلب نکالا کہ یقیناً سجاول نے اسے جو کچھ بتایا وہ سچ تھا۔ بار بار پوچھنے پر بھی جب راحت کی زبان نہیں ہلی تو سکندر نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے اور چلا کر بولا، میں تیرے یار کا نام تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں، جلدی بول، نہیں تو بری طرح پیش آؤں گا۔ راحت بدستور خاموش تھی۔ اس کی خاموشی ایک بپھرے ہوئے خاوند کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ زبان کھول، نہیں تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ابھی تیرے ٹکڑے کر کے صحن میں دبا دوں گا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ راحت کی زبان خاموش تھی مگر آنکھوں نے بولنا شروع کر دیا۔ وہ ٹپ ٹپ آنسو بہا رہی تھی۔ سکندر کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ آنسو بہا کر تم سچی بن جاؤ گی؟ نہیں، آج میں تمہارا فیصلہ کر کے ہی چھوڑوں گا۔ میں تمہاری خاطر پردیس میں دن رات مزدوری کرتا رہا، کس لیے؟ اور یہاں تم یاریاں لگاتی پھر رہی ہو۔ جلدی بتاؤ اپنے یار کا نام ورنہ پہلے میں تیرا پیٹ پھاڑوں گا پھر تیرے ٹوٹے کر دوں گا۔ جب سکندر کا غصہ کسی طرح ٹھنڈا ہونے میں نہ آیا اور راحت نے بھی اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے زبان نہ کھولی تو میں نے ساری صورتحال سکندر کو بتا دی۔ پوری بات سننے کے بعد وہ ہوش میں آ گیا۔ صبح تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ فضل بی بی کی بات ختم ہوئی تو میں نے پوچھا، یہ سارا ہنگامہ گزشتہ رات کو ہوا تھا؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، ماسٹر یونس بھی اس وقت بیٹھک میں ہی موجود ہوگا اور یقیناً اس نے بھی یہ ساری آوازیں سنی ہوں گی؟ صاف بات ہے جی، سنی تو ہوں گی۔ اس نے اس کے بارے میں کچھ پوچھا نہیں؟ صبح اٹھ کر پوچھا تھا مگر میں نے اس سے کہا تھا کہ اسپتال سے واپس آنے کے بعد
اسے پوری بات بتاؤں گی۔ اور وہ میرا جواب سن کر کارخانے چلا گیا تھا۔ اس کے جواب سے میں مطمئن نہیں ہوا۔ کیا وہ تمہارا جواب سن کر مطمئن ہو گیا تھا؟ پتہ نہیں جی، پر وہ کچھ بولا نہیں تھا، خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے 2-4 مزید سوالات پوچھنے کے بعد فضل بی بی کو فارغ کر دیا۔ اسی دوران میں تھانے سے 2 کانسٹیبل وہاں پہنچ گئے۔ میں نے ایک کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ راحت کی سوختہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے شہر کے اسپتال لے جائے۔ میری بات سنتے ہی سکندر علی بول اٹھا، تھانے دار صاحب کچھ خدا کا خوف کریں، اب اس میں بچہ ہی کیا ہے جس کا پوسٹ مارٹم کریں گے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہیں کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ پریشانی کی بات تو ہے جناب، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ پہلے کیا اس کے ساتھ کم زیادتی ہوئی ہے جو آپ چیر پھاڑ بھی کریں گے؟ سچ اگلوانے کے لیے تو ہم زندہ انسانوں کی بھی چیر پھاڑ سے دریغ نہیں کرتے۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ وہ میرے جملے کے آخری الفاظ پر چونک گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، مجھے اچھی طرح یاد ہے 2 سال پہلے میں نے ایک نہایت ہی پیچیدہ کیس حل کیا تھا۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ 3 سال قبل مرنے والے ایک شخص کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا تھا۔ میں نے اس کی قبر کھدوائی تو وہاں چند ہڈیوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر پوسٹ مارٹم کی میز پر پہنچ کر وہی ہڈیاں بول اٹھی تھیں اور یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ واقعی اس شخص کی موت طبعی نہیں تھی، بلکہ وہ زہر خورانی سے موت کی نیند سو گیا تھا۔ بعد ازاں اس کی قاتل بیوی کو میں نے جیل بھجوا کر ہی دم لیا تھا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اپنی بات تمام تر شفافی کے ساتھ جاری رکھی۔ برخوردار، پوسٹ مارٹم کوئی ایویں چیز مت سمجھو۔ راحت کی سوختہ لاش بہت سے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھا دے گی، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ پتہ نہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ بیزاری سے بولا، میرے تو کچھ پلے نہیں پڑ رہا۔ ابھی تو میں نے تم سے کوئی بات کی ہی نہیں ہے بھولے شاہ، تمہارے پلے کیا خاک پڑے گا؟ آپ کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو تھانے چل کر پتہ چلے گا۔ تھانے؟ میں تھانے کیوں جاؤں؟ تھانے تو تمہیں چلنا ہی پڑے گا۔ تمہارا عزیز جان جگری یار تو وہاں پہنچ چکا ہے، اب تمہاری باری ہے، اور تمہارے بعد ماسٹر جی کا انتظار ہے، وہیں آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ غصے سے بولا، ایک تو میری بیوی جل کر ہلاک ہو گئی اور الٹا آپ مجھے تھانے لے جانا چاہتے ہیں۔ جل کر ہلاک نہیں ہوئی بے وقوف، بلکہ ہلاک ہونے کے بعد جلی ہے۔ میں سمجھا نہیں جناب۔ راحت کو باقاعدہ قتل کیا گیا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔